नारे यजीद जिंदाबाद। अब देखो यजीद का गुलाम भाग रहा है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं लयारी साहब, ठीक हैं? अल्लाह ताला का एहसान है, बहुत मेहरबानी आपकी। हुक्म करें, क्या बात करना चाहते हैं भाई साहब? उमर साहब, पहले तो आपका हाल चाल पूछना चाहते हैं, कैसे हैं, खैरियत से? हाल ये है कि मैं अभी से आपको बता रहा हूँ कि पिछले 2-3 प्रोग्रामों में हमने आपको बहुत बर्दाश्त किया है, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला पहले प्रोग्राम में भी आपने फ्रॉड किया हमारे साथ, दूसरे में, तीसरे में भी, हर प्रोग्राम में आप आके इधर फ्रॉड करते हैं और फ्रॉड या आप भाग जाते हैं, हमारी बातों को काटते हैं, हमें बात नहीं करने देते, और फिर हमें कहते हैं कि हम गदीर पे बात करेंगे, फिर गदीर पे एक जुमला भी नहीं बोलते ना। वो सब फ्रॉड आपके मालूम है हमें। अब आप बोलें किस मौजू पे आए हैं, क्योंकि मौजू के हमने तयन नहीं किया। अब आप बताएं आप किस मौजू पे बात करना चाहते हैं, सवाल करें, अपना जवाब ले लें। बिस्मिल्लाह। पहले तो आपका जवाब देता हूँ कि आप कहते हैं कि फ्रॉड करते हैं। फ्रॉड तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, फ्रॉड की सब कुछ आपके पास है, बंद करके भाग आप जाते हैं और आप कहते हैं कि फ्रॉड किया। मैं क्या फ्रॉड कर सकता हूँ? गदीर खुम पे भी आपसे बात की थी, सवाल किया था, आपने उसको कोई जवाब नहीं दिया, और जो आपके एतराज़ात थे उसके जवाब लोग देख लें, गदीर खुम पे हमारा क्लिप देख लें। इन्होंने कहा था कि हम गदीर, मैंने उनसे कहा था मौजू गदीर खुम है, गदीर खुम पे बात करो। उसने गदीर खुम पे एक जुमला बात नहीं किया। इसने कहा कि अइम्मा अलैहिस्सलाम क्यों गायब हो गए, चुप करो, चुप, मेरी बात ना करो। अभी आपने मुझे काट के बात की है ना। मैं यहाँ प्रोग्राम का होस्ट हूँ, मुझे हक है, मैं इसके बाद आपको उलमा का प्रोटोकॉल नहीं दूंगा, क्योंकि आपने 2-3 दफा यहाँ पे फ्रॉड किया हमारे साथ, और आपकी बेअदबियां मुझे याद है, और बहुत सारे लोगों ने मुझसे शिकायत की है कि इस आदमी को इधर आने ना दो। इसके बाद हमने आपको इधर आने दिया, मैंने कोई बात सुनेंगे, लेकिन क्योंकि आपका रिकॉर्ड यहाँ पे बहुत खराब है, इसलिए आपको वो प्रोटोकॉल नहीं देंगे जो पहले आपको दे चुके हैं। अभी आप बताएं ना, आप किस मौजू पे बात करना चाहते हैं, आपका सवाल क्या है? बिस्मिल्लाह करें। मैं आपसे इस पे बात करना चाहूंगा कि सवाल आपके पास सवाल नहीं है तो मेरे पास आपसे सवाल है, आपकी मर्जी। नहीं, मेरे पास है सवाल है, मेरे पास सवाल क्या, मेरे पास सवालों की अंबार है, और मैं ये कहता हूं, मैं आपको एक सवाल करो, एक सवाल करो जो तुमने पहले सवाल नहीं किया, वाज़े अल्फाज के साथ। बिस्मिल्लाह, सवाल करो। हाँ, मैं वाज़े अल्फाज के साथ करता हूं। मेरा आपको बिल्कुल वाज़े 2 टोक अल्फाज में ये मेरा दावा है, आप इसका जवाब आप देंगे। जाहिर है, आप सुबह आपने कहा ना हम आपको प्रोटोकॉल नहीं देंगे, मुझे आपके प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है। सुबह आपके एडमिन ने मुझसे राब्ता किया, मेरे पास मैसेज मौजूद है, उसने कहा कि आपको दावत है और आप हिम्मत करें और अलयारी साहब के सामने आए। तो आपके एडमिन जब हमें बुलाते हैं, फिर हम आते हैं, तो आप कहते हैं हम प्रोटोकॉल नहीं देंगे, हमें आपके प्रोटोकॉल की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। और मेरा ये दावा है कि आप ये कहते हैं किताबुल्लाह व इतरती की बात करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने यही बात की, मैं कोई नया मौजू नहीं करूंगा, जो आपने अभी बातें की मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा। आपने कहा कि आपके पास क्या है, किताबुल्लाह है और इतरती है, आले बैत है। वल्लाह अज़ीम, मैं अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं कि आप किताबुल्लाह और इतरती। सवाल करो भाई, मुझसे सवाल, मेरी बात पूरी होने देना। सवाल क्या है? मेरी बात बात नहीं काटे, बात ना काटे अलयारी साहब, आप अलयारी साहब बात ना काटे। बात देखें, अब पहले हम आपको उलमा जैसा प्रोटोकॉल देते हैं, लेकिन आपने हमें आपने निदामत दिया है कि एक ऐसा शख्स जिसको एहतराम करने के लायक नहीं है। हम आपसे नहीं कहते आपसे बात नहीं करने देंगे, आपको एतराज नहीं करने देंगे, सवाल नहीं करने देंगे, आपको एतराज करने दे रहे हैं, सवाल करने दे रहे हैं, लेकिन आपका क्योंकि रिकॉर्ड खराब है, इसलिए वो पहले वाले जो आपको कुलम 10 मिनट मुझे टाइम दे दो, तुम बीच में ना बोलो, और इसने वादा किया था कि मैं गदीर पे बात करूंगा, इसको 10 मिनट हमने टाइम दिया, गदीर पे इसने एक जुमला भी नहीं बोला था। आप क्लिप जाके देख लें। इस तरह जब आप पहले यहां पे अपनी बदकौली बदअहदी कर चुके हैं, तो आपको अर्ज यह है कि उस तरह पहले जब खुला आपको टाइम नहीं देंगे, क्योंकि आप टाइम हमसे ले लेते हो, फिर अपनी मर्जी के मौजूद चढ़ लेते हो। अभी आपसे अर्ज यह है, अजीज मोहतरम साहब, आप यहां पे तशरीफ लाए, आपके तशरीफ आवरी का बड़ा शुक्रिया। इसी लेके आए आपको कि आप कोशिश करें कि आप हमसे सवाल करें और कोशिश करें कि हमारी सवालों का जवाब दे दें। अभी आपके पास सवाल है, सवाल पूछो। सवाल क्या है तेरे पास? सबसे पहले तो आपने बात की है कि आप मुझे प्रोटोकॉल नहीं देंगे, और मुझे आलिम वाला प्रोटोकॉल, मैंने आज तक आपके किसी भी सेशन में कभी कहा है कि मैं आलिम हूं या मुझे उलमा का प्रोटोकॉल दो, कभी भी कहा है अलयारी साहब? मैंने कई दफा आपको कहा है कि आप आलिम हैं, आपने एक दफा भी इनकार नहीं किया। अभी मैंने कहा मौलवी साहब तशरीफ लाएं, आपको कहना चाहिए था कि मैं मौलवी नहीं हूं, मैं आलिम दीन नहीं हूं, कहना चाहिए था ना, आपने कभी नहीं कहा। लेकिन मैंने अगर आपको नहीं बताया, अगर मैंने आपको नहीं बताया मैं मौलवी हूं या नहीं हूं, तो लोग नहीं जानते, मैं नहीं जानता, मैं कहता हूं आलिम हुलिया भी उलमा जैसा बनाया भाई कि मैं मौलवी, मैं बड़ा चीज हूं। तो अगर आप नहीं है तो कह देते कि नहीं है ना, तो आप खामोश रहे। मैंने अच्छा अभी सवाल करो भाई, सवाल है या नहीं है? अगर सवाल नहीं है तो मैं सवाल नहीं है, मेरा एक बहुत बड़ा दावा है आपके सामने। आप क्या सारी की सारी शियत
سنیں سوال ہے اس کا جواب دیں گے آپ اگر جواب دیں گے میں اسی مجلس میں بیٹھا ہوا شیعہ ہو جاؤں گا. آپ کیا کہتے ہیں؟ اس سے بڑی کیا بات ہے؟ اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے لیاری صاحب. میں شیعہ ہو جاؤں گا. میں آپ کے سامنے ایک دعویٰ رکھ رہا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ نے جو پچھلی 2 باتیں کی ان کا مجھے جواب دینے دیں. مجھے علماء والا پروٹوکول نہیں چاہیے. اور آپ نے کہا میں نے انکار نہیں کیا. میں انکار اگر نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ میں علماء والا پروٹوکول چاہتا ہی نہیں ہوں آپ سے. میں ہوں لیکن نہیں. آپ پروٹوکول چاہتے ہیں تبھی خاموش رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں مولوی صاحب عالم صاحب تشریف لائیں. کچھ نہیں بولتا بھائی. عالم اگر نہیں ہے میں آپ کو سند دکھاؤں نہیں ہوں کہ میں عالم عالم نہیں ہوں بھائی کہہ دیتے میں ہوں کیا نہیں ہوں میں. تو پھر نہ کہو کہ ہم نے آپ کو علماء والا پروٹوکول نہیں دیا. ہم نے ہمیشہ آپ کو عالم مولوی صاحب خطاب کر کے کہا. لیکن آپ نے میں نے کبھی مانگا نہیں آپ سے. ہمارے بردباری کا تم نے غلط پایا. یہ ہم سب کو لوگ گیا. مجھے خود ندامت ہوتی ہے. میں نے اس کے سامنے کئی دفعہ ہاتھ جوڑ کے کہا مجھے میری بات نہ کاٹو. یہ اتنا بدتمیز آدمی ہے. اس نے اس کے باوجود میری باتوں کو مسلسل کاٹتا رہا ہے. سب لوگوں کو یاد ہے. اچھا بہرحال سوال تمہارا کیا ادعا کیا ہے بولو. آپ نے کہا کہ میں بدتمیز ہوں. لیاری صاحب آپ اپنے 3 سیشن میرے آپ کے ساتھ ہوئے. ایک سخت جملہ جو بدتمیزی والا جملہ ہو آپ ایک ایسے شخص جو آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ مجھے اپنے پروگرام میں مجھے بات کرنے دو. آپ اس کو کاٹ رہے تھے مجھے بات کرنے نہیں دیا نا. یہ سب لوگوں سے بدتمیزی نہیں ہے کہ تم نے سب لوگوں سے پچھلے پروگرام میں سے 10 منٹ ٹائم لیا تھا کہ میں غدیر پہ بات کروں گا. غدیر پہ تم نے ایک جملہ بھی نہیں بولا. نہ اس کی دلالت پہ اشکال کیا نہ اس کی سند پہ تم نے اشکال. سب لوگ کلپ اس کو جا کے دیکھ لیں. کہتا ہے کہ میں نے بدتمیزی نہیں کی. سب سے بڑا بدتمیزی کیا ہے؟ تم ہم سے وعدہ لیتے ہو کہ مجھے ٹائم دے دے میں غدیر پہ بات کروں گا. اوکے ٹائم لے لو 10 منٹ. ہم بھی خاموش. اور یہ کسی اور موضوع کو چھیڑ کے آ جاتا ہے. نہیں میں نے جواب دے چکے. پہلے اس کے سوالات کے جواب دے چکے. اسی سوالوں کو دوبارہ اس نے تکرار کی. غدیر کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں. سوال ہے بھائی صاحب ابھی سوال ہے یا آپ میں بتا رہا ہوں. میں سوال کر رہا ہوں. آپ مجھے دیکھتے ہی بات کیوں جاتے ہیں؟ لیاری صاحب یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ مجھے دیکھتے ہیں اور آپ کو غصہ آ جاتا ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ جاہلین سے بچے رہو. مجھے اس بات سے آپ کی پچھلے یہاں پہ ریکارڈ ہمارے سب کے سامنے موجود ہے. دیکھیں لیاری صاحب آپ ہمارے اکابرین کو برا کہتے ہیں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اور منافقین بھی کہا ہے لیکن ہم اعراض نہیں کر رہے. یہ آپ کے سامنے سوال اور میں نے کہا ہے. آپ نے ایک جملہ دکھاؤ کہ میں نے آپ کے اکابر کے لیے کہا ہو جو آپ کے کتب میں موجود نہیں ہے. ابھی پچھلے میرا پروگرام تھا رضاء کبیر عائشہ کے متعلق. وہ آپ کے کتب میں موجود نہیں ہے؟ کیا آپ کے کتب میں موجود نہیں ہے کہ عائشہ اپنی بتیجیوں سے اپنے بہانجیوں سے وہ رضاء کبیر کراتی تھی مردوں کو پستان دلاتی تھی؟ یہ آپ کے کتب میں موجود نہیں. یہ توہین. اگر یہ توہین ہے تو عائشہ نے خود اپنی توہین کرائی ہے. تو مجھے بتاؤ میں آپ کے تمہارے اکابر نے تمہارے لیے کوئی عزت چھوڑی ہے؟ تم بتاؤ نا. تم بتاؤ کیا عائشہ رضاء کبیر کراتی تھی یا نہیں کراتی تھی؟ رضاء کبیر کس کو بولتے ہیں؟ بتا دینا. اللہ یاری صاحب آپ سے باہر ہو گئے. اللہ یاری صاحب مجھے دیکھتے ہیں اور غصے میں آ جاتے ہیں. پتہ نہیں کیا کوئی خاص وجہ ہے. اور علمی بات بھی نہیں کرتے. آدھے میں بھاگ بھی جاتے ہیں. 3 دفعہ پہلے بھی بھاگ کیا ہے. مجھے ترس آ رہا ہے آپ پہ اللہ یاری صاحب. ترس آ رہا ہے. اور میں نے آپ کو کھلی آفر دی ہے میں شیعہ ہو جاؤں گا اگر آپ میرے دعوے پر. میں جو دعویٰ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ میں نے حدیث پڑھی بھی کہ آپ لوگ ساری شیعہ کی عمارت کھڑی ہے. سب لوگ جانتے ہیں نا. ان کو اس دفعہ اتنا کہہ دیا ان کو بھائی اپنا موقف بیان کیا کہنا چاہتے ہو. بسم اللہ کرو. میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کی شیعہ کی ساری عمارت شیعہ مذہب کی جو عمارت ہے وہ کس پہ کھڑی ہے؟ آپ کہتے ہیں کتاب اللہ و اطرتی. اللہ کی کتاب اور اطرت رسول. یہ میرا دعویٰ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں غلط ہے. یہ دعوت تمہاری باطل ہے. یہ سمجھ رہے ہیں عزیزو دعوت تمہاری باطل ہے کہ صرف ہمارے پاس ایک ہی ہے. بات نہیں کاٹو نا. بات نہ کاٹو نہیں. آپ کا دعویٰ ہی باطل ہے. دیکھیں آپ کو علماء آپ کو نہیں ٹائمنگ ہے یہاں پہ ڈسٹریبیوٹ تو ہم نے نہیں کیا تقسیم تو نہیں کیا. آپ کا دعویٰ ہی باطل ہے. ہمارے پاس ایک حدیث نہیں ہے کتاب اللہ و اطرتی. ہمارے پاس ہزاروں حدیث ہے. آپ کیوں کہہ رہے ہیں مان لیا شیعوں کے پاس کی بنیاد اسی حدیث پر ہے کتاب اللہ و اطرتی نہیں. شیعوں کے پاس ہزاروں حدیث ہے. کس نے کہا؟ اچھا ٹھیک ہے ہزاروں مان لیتا ہوں. اللہ یاری صاحب دل کھلا رکھا ہوا اپنا. دل کھلا ہے آپ کے لیے. آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ میں نہیں بھاگ رہا. آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ کے پاس ہزاروں ہیں چلے مان لیا لیکن بنیاد تو شیعہ کی کتاب اللہ اور اطرت رسول ہے نا. یہی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں میرے محترم ناظرین یہ ان کو ہم نے وقت دیا ہے کہ یہ اپنا موقف بیان کریں. اور یہ اپنا موقف بیان نہیں کہہ رہے ہیں میرا یہ ادعا ہے. سوال تو پہلے انہوں نے کہا سوال ہے. سوال تو یہ پھر کہا سوال نہیں یہ ادعا ہے. ادعا اس ادعا کو ثابت کریں تو میں شیعہ ہو جاؤں گا. تو اپنا ادعا بیان کرو میرے بھائی
ہمارا جو اساس ہے دین کا اساس ہے وہ اہل بیت علیہ السلام نہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ یاد رکھو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. توحید کے بعد نبوت اور رسالت ہے، اس کے بعد امامت ہے. سمجھ میں نا، یہ بنیاد کی ترتیب جو ہے نا، دین کی بنیاد کی ترتیب اس طرح ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بالکل. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے وہ اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے، حضور علیہ السلام ہمارے آخری نبی ہیں، آپ ان کو آخری نبی مانتے ہوں گے یقیناً کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں، تو وہ اللہ کے آخری نبی ہیں. اس کے بعد آپ کہتے ہیں امامت ہے. ٹھیک ہے، تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جب دنیا سے جانے لگے تو وہ قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر گئے. ایسا ہی ہے، آپ کی اس بات کو 100% مانتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر گئے، شیعہ اور سنی اس وقت دو الگ الگ مکتب ہے، الگ الگ فرقے ہیں، الگ الگ مذہب ہیں. آپ کی بنیاد جو ہے وہ کتاب اللہ و عطرتی، اللہ کی کتاب اور عطرت ہے. آپ اگر مجھے کتاب اللہ، جس کتاب اللہ کو آپ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، جس پر آپ کا ایمان ہے، یقین ہے، اگر وہ کتاب اللہ آپ مجھے دکھا دیں، وہ کتاب اس کو جس کو آپ مانتے ہیں وہ کتاب اگر دکھا دیں، اور عطرت رسولی، اور عطرت رسول کے جتنے بھی جو ان کی پیروی ہے، جو ان کے اتباع ہے، جو ان کا راستہ ہے، اس راستے پہ چلتا اپنے آپ کو ثابت کر دیں، تو اللہ کی قسم میں آج ہی شیعہ ہو جاؤں گا. آپ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ میں بھی چاہتا ہوں میں جنت میں جاؤں، میں بھی چاہتا ہوں میں کامیاب ہوں. سمجھ گیا، میرا موقف قرآن دکھاؤ، ان کا سوال یہ قرآن دکھاؤ نا. سنیں، ارے یار صاحب بات کاٹتے ہیں آپ بات کاٹتے ہیں، جب میں کاٹتا ہوں پھر آپ روتے ہیں، پھر آپ بھاگتے ہیں. ایسا نہ کریں نا، بات تو پوری ہونے دیں، موقف پورا رکھنے دیں، پھر بات کریں آپ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرت علی، میرا آپ پر اس سے پہلے بھی ایک دفعہ اسی بات پر آپ سے گفتگو ہو چکی ہے کتاب اللہ پہ. تو آپ نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے یہ تو حضرت عثمان نے لکھا ہے، یہ تو صحابہ نے جمع کیا، علی والا قرآن تو دوسرا ہے. اگر اللہ کی قسم علی والا قرآن آپ مجھے دکھا دیں، ظاہر ہے آپ کے پاس تو ہوگا، آپ کو تو انہوں نے جائے نہیں چھوڑا ہوگا نا، وہ قرآن دکھا دیں کہ اس کے مطابق آپ چل رہے ہیں اور اس کو ثابت کریں کہ یہ حضرت علی کا لکھا ہوا ہے، تو مجھے حضرت علی کا قرآن قبول ہے، میں اس قرآن کو چھوڑ دوں گا. دوسری بات اہل بیت اطہار، ابھی قرآن پہ بات کرتے ہیں، دوسری کو چھوڑ دیں، پہلے نقطے پہ بات کرتے ہیں قرآن مجید پر. اس پہ وقت لگے گا، اس پہ وقت لگے گا. نہیں قرآن پہ، پہلے قرآن پہ دیکھیں، قرآن والی موضوع ختم کر دیں، قرآن والی موضوع ختم کر دیں. قرآن دیکھیں، ایک میں آپ کو نہیں اجازت دوں گا کہ دو مختلف موضوعات یہاں پہ چھیڑ دیں. ایک قرآن پہ بات ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد اہل بیت طاہرین علیہ السلام پر. پہلے قرآن پہ بات. آپ کی بنیاد ہے نا، دونوں آپ کی بنیاد ہیں. دیکھیں بنیاد ہماری توحید ہے، بنیاد ہماری توحید ہے. اس کے بعد نہیں بنیاد قرآن اور اہل بیت ایک نہیں ہے، قرآن اور اہل بیت ایک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں، پہلے قرآن پر، اس کے بعد وقت بچا تو اہل بیت علیہ السلام پر. یہ دونوں چیزیں ایسے ہیں، یہ دونوں چیزیں ہم ایسے ٹھیک ہے، لیکن ایک نہیں ہے، لیکن دو مختلف موضوعات ہیں. پہلے قرآن پہ بات کرتے ہیں. آپ نے کہا قرآن ہمیں دکھاؤ، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. پہلے اس پہ بات کرتے ہیں. قرآن کے متعلق آپ کی بات کامل ہو چکی ہے. یہ ہے کہ میرا بھائی صاحب قرآن لکھا ہوا ہے، قرآن لکھا ہوا ہے اور اہل بیت اس کی تشریح ہے. بات سنیں، اجازت دیں. آپ کہتے ہیں قرآن مجید ہمیں دکھاؤ، آپ کا یہ نقطہ ہے نا پہلے. اب دوسرا اہل بیت علیہ السلام کے متعلق جو بھی بات ہے وہ الگ بات ہے. پہلے آپ کہتے ہیں قرآن مجید، مجھے جو آپ کہتے ہیں یہ قرآن کم ہے، مجھے اصلی قرآن دکھاؤ. آپ کا یہ نقطہ ہے، میں سمجھ گیا ہوں. میں اپنی بات کو بالکل آپ کو ایک چھوٹے سے بھائی صاحب اگر آپ دیکھیں عزیزو اس شخص کے متعلق، میرے محترم ناظرین، یہ شخص کے اس کے ساتھ یہی مشکل رہتا ہے کہ یہ جو ہے بات کو کاٹتا ہے اور مختلف موضوعات کو ایک دفعہ آ کے چھیڑنا چاہتا ہے. بھائی صاحب آپ قرآن کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں نا، تو قرآن کے متعلق بات کرو، اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کے متعلق بات کرتے ہیں. اس بات کو آپ نہیں ماننا چاہتے؟ میں کہہ رہا ہوں قرآن اس میں کیا اشکال ہے؟ نہیں ہے. قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. قرآن ایک کتاب ہے، قرآن ایک کتاب ہے، ایک صامت ہے، چلتا نہیں ہے، بولتا نہیں، نماز نہیں پڑھتا، حج نہیں کرتا. قرآن اللہ کی آیات ہیں، قرآن کے اللہ کے کلمات ہیں. اہل بیت علیہ السلام شخص ہیں، افراد ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ اہل بیت علیہ السلام اور قرآن کے لحاظ سے ایک ہوں، یا میں آپ کی بات کو نہیں مانتا، تائید نہیں کرتا. بہرحال اب قرآن مجید کے متعلق آپ نے سوال کیا. میں قرآن کریم کو لکھا ہوا قرآن مانتا ہوں، اہل بیت کو چلتا پھرتا قرآن مانتا ہوں. تم نہیں مانتے، یہ جھوٹ کہہ رہے ہو تم. سنو بات پوری سنو نا. جب وہ آپس سے جدا نہیں ہو سکتے تو آپ کیوں جدا کر رہے ہیں؟
میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں. یاری صاحب آپ مجھے سنی بنانے کے چکر میں میں چاہتا ہوں میں شیعہ ہو جاؤں, مجھے قائل کرو نا. ختم بات آپ کی. مجھے قرآن دکھاؤ آپ. اگر نہیں بات کیسے ختم ہوئی؟ حضرت علی والا قرآن اگر مجھے آپ دکھا دو, مجھے علی والا قرآن قبول ہے. اور اہل بیت سب سے پہلے آپ مجھے اس بات کا جواب دے دو میرے عزیز. آپ کے سوال میں نکات سمجھ گیا ہوں, آپ میری بات نہ کاٹیں. دیکھیں ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں, آپ کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں سب سے پہلے کس نے قرآن جمع کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ حضرت علی نے کیا. اس کے بعد میں تو آج کل شیعہ کو پڑھ رہا ہوں. ان کے بعد کس نے قرآن جمع کیا تھا؟ قرآن کریم تو صحابہ اکرام نے جمع کیا. قرآن کریم کس نے جمع کیا؟ صحابہ اکرام. وہ صحابہ کا کیا نام ہے؟ سب سے پہلے کس صحابہ نے قرآن جمع کیا؟ بتاؤ نا مجھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن نہیں چالاکی. دیکھیں میں ایمانداری سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. دنیا دیکھ رہی ہے, اب صحابہ سب صحابہ دنیا میں دنیا دیکھ رہی ہے. چلاکی سے نہیں کرنا تو علی والا قرآن دنیا میں. دیکھیں بھائی دیکھیں سب دنیا جانتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شیعہ نہیں رہے ہیں. بھائی صاحب میں آپ سے صرف گفتگو نہیں کر سکتا. اگر تم میرے سوال کے جواب نہیں دو گے تو میں آپ کے ساتھ گفتگو نہیں کروں گا. میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں. سب سے پہلے کس صحابی نے قرآن جمع کیا مجھے بتا دو, جواب دے دو. دیکھیں میں آپ کو بڑی تسلی کے ساتھ علی صاحب بالکل آپ میری طرف نہ دیکھیں, کیونکہ آپ مجھے دیکھتے آپ غصہ آ جاتا ہے. تو بات سنیں, آپ میری طرف نہ دیکھیں, بات سنیں. مجھے آپ کی چالاکی آپ کی بدتمیزی سے غصہ آتا ہے. سب دنیا نے دیکھا, میں نے آپ سے سوال کیا سب سے پہلے کس نے قرآن جمع کیا؟ آپ نے کہا علی علیہ السلام نے. سمجھ گیا. اس کے بعد سب سے پہلے کس نے جمع کیا؟ کہتا ہے صحابہ نے. میرے عزیزو صحابہ ایک فرد کا نام نہیں ہے. صحابہ میں دنیا دیکھیں حافظ ابن حجر کی کتاب علی صحابہ 1,20,000 صحابہ تھے, انہوں نے سب نے قرآن جمع کیا ہے. کسی نے ادعا کیا کہ سب صحابہ نے قرآن جمع کیا ہے؟ صحابہ میں سے کچھ افراد نے قرآن جمع کیا ہے. وہ کون تھا سب سے پہلے صحابہ میں سے جس نے قرآن جمع کیا ہے؟ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, اس کا سوال کا کیوں جواب نہیں دے رہے؟ دے رہا ہوں علی صاحب, دے رہا ہوں. آپ کے پاس ایک مسلمان ایک انسان وہ شیعہ ہونے کے لیے آیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قرآن دکھاؤ اور میں شیعہ. اور مجھے آپ سر آنکھوں پر یہ جھوٹ آپ کہہ رہے ہیں. آپ شیعہ ہونے کے لیے آئے, آپ شیعہ کو باطل ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ سب بری دنیا جانتی ہے, آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے قرآن کس نے جمع کیا؟ یہ تیسری چوتھی دفعہ سے سوال کر رہا ہوں, کیوں جواب نہیں دے رہا یہ شخص؟ میں نے کہا نا حضرت علی نے کیا. میں نے کہا ان کے بعد کس نے جمع کیا؟ بتاؤ ان کے بعد کس نے جمع کیا سب سے پہلے؟ اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی نے کیا. ان کے بعد کس نے جمع کیا؟ کس نے جمع کیا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد صحابہ اکرام نے بھی. کون کیا نام ہے صحابہ کا؟ اس صحابی کا کیا نام ہے؟ وہ کون ہے بھائی؟ نام نہیں ہے ان کا, بس ختم ہے. آپ سے گفتگو نہیں. حضرت علی, حضرت ابوبکر, عمر, عثمان, ان سب نے قرآن جمع کیا. یہ انہوں نے مل کے جمع کیا. حضرت علی علیہ السلام, ابوبکر. دکھائیں وہ حدیث, ہمیں دکھائیں حدیث. بالکل مل کے کیا نا آپ, دکھائیں حدیث دکھائیں ہمیں. دیکھیں عزیزو, جھوٹ بولنا تو آسان ہے کہ حضرت علی علیہ السلام بھی اس گروہ میں شامل تھے کہ وہ انہوں نے مل کے انہوں نے قرآن. وہ حدیث ہمیں سند دکھائیں, کسی ضعیف سند کے ساتھ دکھاؤ. چلے میں دکھاتا ہوں. علی صاحب آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ میں شیعہ ہونے کے لیے آیا ہوں, آپ علی والا قرآن دکھا دیں. چھوڑیں اور صحابہ کو چھوڑ دیں. بھائی صاحب ٹھیک ہے ہم دکھا دیتے ہیں. میں علی کی طرف آ رہا ہوں, آپ مجھے صحابہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اوکے میرے محترم ناظرین, یہ ابھی انہوں نے خود ابھی وعدہ کیا ہے. دیکھیں کہ یہ ہمیں سند دکھائیں گے. ابھی انہوں نے ان کے الفاظ تھے, کہا تھا کہ ابوبکر, عمر, عثمان اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے انہوں نے مل کر قرآن جمع کیا ہے. میں نے کہا سند دکھائیں, کہتا ہے میں سند دکھاتا ہوں. ابھی چلا کہ میں شیعہ ہو رہا ہوں. ابھی آپ کو شیعہ ہونے کی کچھ انتظار کریں. پہلے ہمیں وہ حدیث دکھائیں کہ انہوں نے مل کر, ان 4 افراد نے جن کا نام آپ نے لیا ہے. دیکھیں اگر جھوٹ دلیل ہے تو دنیا میں کوئی ہر مذہب صحیح ہے, کیونکہ میں جھوٹا میں خدا ہوں آپ کا. میں ابھی جدا کرتا ہوں, میں آپ کا رب ہوں, میں آپ کا خدا ہوں فلانی. یہ عمر صاحب یہ میرے رسول ہیں, کیونکہ دلیل کی ضرورت ہی نہیں, آپ جھوٹ کہہ سکتے ہیں نا. اگر جھوٹ دلیل ہے تو میں آپ کا رب ہوں, میں آپ کا خدا ہوں, لیکن جھوٹ دلیل نہیں ہے. جھوٹ کسی عاقل کے نزدیک قابل قبول. جھوٹ سے نفرت ہونی چاہیے. آپ جھوٹے ہیں, آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. آپ کے مذہب ثابت ہی نہیں ہوتا مگر یہ کہ آپ تہمت باندھیں اللہ پر, رسول پر, اہل بیت طاہرین علیہ السلام پر. یہاں پر آپ نے تہمت لگائی ہے, جھوٹ بولا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ابوبکر, عمر کے ساتھ مل کے انہوں نے قرآن جمع کیا. دکھاؤ حدیث, دکھاؤ حدیث. ایک منٹ بات سنیں. موضوع میں نے انتخاب نہیں کیا عزیزو, اس نے تیاری کر کے مجھے تو کیا معلوم کیا موضوع لے کے آئیں گے. انہوں نے تیاری کی ہے, انہوں نے خود ریڈیو کے تحقیق کر کے ادھر آئے ہیں اور پہلے سوال پہ پھنس گئے جھوٹ میں. وہ کہتا ہے کہ میں حدیث دکھاؤں گا. حدیث کوئی ہے نہیں دنیا میں, دکھاؤ نا حدیث. اور ہنس رہے ہیں تو آپ کے مرنے کی جگہ جھوٹے آدمی. آپ علیاری صاحب مر جاؤ, آپ کھپ جاؤ. میں مذہب چھوڑ کے شیعہ ہونے کے لیے آ رہا ہوں, کہہ رہا ہوں قرآن دکھاؤ. آپ کے پاس ہے نہیں. ہمیں آپ کے شیعہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
آپ میرے سوال کا پہلے جواب دے دو کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سب سے پہلے امیر المومنین صاحب نے جمع کیا. ٹھیک ہے, اگر انہوں نے جمع کیا تھا تو پھر مجھے بتاؤں دوبارہ ساتھ ایک دفعہ جب انہوں نے جمع کیا آپ کے بعد میں بڑا تضاد ہے. امیر المومنین صاحب نے جمع کیا, اس کے بعد کس نے جمع کیا, پھر یہ سب مل کے دوبارہ جمع کیا. اوکے, امیر المومنین علیہ السلام اس میں نہیں تھے. آپ کے یہ جھوٹ ہے, آپ کی یہ تہمت ہے. اس کے بعد جس نے جمع کیا ہے ابو بکر ہے, عمر ہے اور زید بن ثابت ہے. یہ بخاری میں اس کی روایت بہت زیادہ ہے. آپ نے کیوں جھوٹ بولا یہ ہمیں لوگوں کو بتائیں. یہ کہتے خطا ہو گئی ہے, مان لیتے ہیں بھائی, معاف کر دیتے ہیں, سب سے خطا ہو جاتی ہے. یا آپ نے عمدن جھوٹ بولا, کہا کہ سب یہ سب انہوں نے مل کر, علی علیہ السلام بھی اس میں تھے, انہوں نے بھی قرآن جمع کرنے میں حصہ لیا. کون تھے یہ لوگ جنہوں نے؟ پھر دوبارہ آپ سے پوچھتا ہوں, علی علیہ السلام نے جب ایک دفعہ جمع کیا ہے, آپ خود اپنے اعتراف کیا, تو دوبارہ ابو بکر, عمر اور زید بن ثابت کو قرآن جمع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سوال کا مجھے جواب دے دو. اور پھر آپ نے یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ وہاں پہ علی علیہ السلام بھی وہاں پہ تھے. تو جب علی علیہ السلام نے خود ایک دفعہ قرآن جمع کیا تو ان کے ساتھ مل کر انہوں نے قرآن کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ سب باتیں پہلی آپ ثابت کریں کہ علی علیہ السلام وہاں پہ تھے, پھر ہمیں وہ حدیث دکھائیں, وہ شاید ضعیف حدیث ہی ہمیں دکھائیں, پھر وجہ بتائیں کہ ایک دفعہ اس نے جمع کیا تو پھر وہ ابو بکر عمر کو قرآن جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر علی علیہ السلام کیوں نہیں کہتے میں نے قرآن تو سارا جمع کیا, کیوں دوبارہ محنت کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ سب ہمیں سمجھا دو. بسم اللہ. علی صاحب آپ میری بات میں نہیں بولیں گے نا, میں بھی نہیں بولا آپ کی بات میں. آپ میری ایک جملے دیکھو, میں آپ کو بات کرنے دوں گا لیکن میری گارنٹی ہے یہ میرے ایک سوال کا جواب نہیں دے گا, اور باتیں کہ میں ابھی شیعہ ہو جاؤں گا یہ وہ. اب کہہ دو بسم اللہ. چلیں اب بولنا نہیں آپ نے, ٹھیک ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, آپ کے پاس بہت سارے یہاں لوگ آتے ہیں جب کوئی کہتا ہے کہ وہ شیعہ ہونا چاہتا ہے. سنو وہ کہتے ہیں تم میرے سوال کے جواب کی نہیں دے رہے نا, سوال تو اسپیسیفک ہے, سوال خاص ہے. میں نے کہہ دیا نا کہ اور باتیں شروع کر دیں اور کہانی شروع کر دیں. لیلا مجنون لیلا مجنون. لوگ آتے ہیں, میں آج سنی ہوئی نہیں, میں آج شیعہ ہونا چاہ رہا ہوں بھائی. اور میں ایک بندہ آپ کے پاس شیعہ ہونے کے لیے, ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے شیعہ ہونے کے لیے, اور وہ کہتا ہے کہ میں اور سب چیزوں سے نالا ہوں, مجھے حضرت علی والا قرآن دکھا دو, مجھے اہل بیت دکھا دو. تو آپ اس کو کہو گے کہ ابو بکر اور عمر کا قرآن پہلے بتاؤ. بھائی وہ تو ان کو چھوڑ کے آپ کے پاس شیعہ ہونے کے لیے آ رہے ہیں نا بھائی. وہ شیعہ ہو رہا ہے, وہ اس شرط پہ ہو رہا ہے کہ آپ حضرت علی والا قرآن دکھا دو, شیعہ ہو جائے گا. وہ دکھا دو حضرت علی والا. آپ دیکھیں, آپ یہاں پہ مناظرے کے لیے آئے ہیں, رد کے لیے آئے ہیں, یا آپ جھوٹی بکھانیاں جھوٹ چھوڑ دیں کہ میں شیعہ ہونے کے لیے آیا ہوں. آپ شیعہ ہونے, سب کو پتہ ہے کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں نے عرض کیا آپ کا مذہب کا اساس جھوٹ پر ہے, آپ اپنے مذہب کا دفاع بھی نہیں کر سکتے مگر یہ کہ جھوٹ بولیں. ابھی آپ سے میں نے دو سوال کیا, میرے محترم بات سنیں, بات کرنے دو, بات کرنے دو. آپ چپ ہو گئے تھے, آپ چپ ہو گئے, آپ ابھی چپ ہو گئے تھے, میں بات کرنے لگا تھا, آپ چپ ہو گئے تھے. ابھی آپ سے جو میں نے سوالات کیے میرے محترم مجھے جواب نہیں دینے دیا آپ نے. ابھی دوبارہ میں خاموش, اور کہانی نہ سناؤ, ادھر نہ بولو کہ میں ادھر شیعہ ہونے, وہ آپ نے 10 دفعہ کہہ دیا, میں نے 10 دفعہ کہہ دیا کہ آپ جھوٹے ہیں, آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. آپ نے اللہ کی قسم آپ مجھے قرآن دکھائے, میں ہوتا ہوں اللہ کی قسم. بھائی تم ادھر شیعہ ہونے کے لیے نہیں آئے, تم ادھر ہمیں رد کرنے, ہمیں بتاؤ دو بھائی صاحب, آپ نے یہاں پہ کیوں جھوٹ بولا ہے کہ ابو بکر عمر کے ساتھ علی علیہ السلام بھی شریک تھے جمع قرآن میں؟ کیوں جھوٹ بولا آپ نے؟ یا کہہ دو غلطی ہو گئی بھائی, غلطی ہو گئی ہے. اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو حدیث میں دکھائیں. اور بھائی صاحب اس کے پاس جواب نہیں ہے. اللہ یاری صاحب بات سنیں, میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے, اسی لیے تو شیعہ ہو رہا ہوں نا میں, لیکن کہہ رہا ہوں آپ ٹھیک ہے, جواب نہیں ہے, ختم بات, جواب نہیں ہے, جواب نہیں ہے. تو پھر سن لو, قرآن اور اہل بیت دکھاؤ, تو پھر سن لو, تو پھر سن لو, تو پھر سن لو. تو آپ مانتے ہیں, تو آپ مانتے ہیں کہ ابو بکر, یہ حدیث بخاری میں کئی مقام پہ موجود ہے, آپ کیا مانتے ہیں کہ ابو بکر عمر اور زید ابن ثابت یہ لوگ مل کے انہوں نے قرآن جمع کرنے کی کوشش کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ آپ اس بات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ تو پھر کیا ہوا؟ آپ میں سوال کے جواب دے دو, مانتے ہو؟ کہہ دو مانتا ہو نہیں مانتا؟ نہیں, انہوں نے اگر کوشش کی تو کیا ہو گیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ مانتے ہو یہ کہ انہوں نے کوشش کی؟ مانتے ہیں نہیں مانتے؟ میں علی والا قرآن ماننے کی کوشش کر رہا ہوں, دکھاؤ. عزیزو اس شخص سے گفتگو کرنا بیکار ہے, جس سے جو بھی سوال کرتے ہیں جواب نہیں دے رہے. جواب نہیں ہے اللہ یاری صاحب, جواب نہیں ہے آپ کے پاس. اسی سوال کے جواب دے رہے ہیں, قرآن کی تاریخ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. خدا حافظ آپ سے. میں آپ کو عزیزو, میں اس شخص کو ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں, قرآن پہ عمل کرتے ہو, اہل بیت پہ عمل کرتے ہو, تم اہل بیت کے بھی منکر ہو, تم قرآن کے بھی منکر ہو, بھاگ رہے ہو, بھاگو اللہ یاری صاحب, یہ چوتھی دفعہ بھاگ رہے ہو تم. تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, آپ دیکھو تم میرے سوالات کا جواب دے دو, میں یہاں صبح تک آپ کے پاس بیٹھ جاتا ہوں. جب تم مجھے نظر انداز کرتے ہو, میرے ہر سوال کا جواب اس کے پاس یہی ہے کہ میں شیعہ ہو رہا ہوں, میں شیعہ بن رہا ہوں. اور بھائی صاحب سوال کا جواب دے دو اسپیسیفکلی. میرا دعویٰ ہے یہ. آپ میرے سوال کا کیوں جواب نہیں دے رہے عزیز؟ اب مجھے بے دو کہ نہیں آتا تو میں جواب دے دوں, اگر آتا ہے تو جواب دے دو, چالاکی نہ کرو
کہ میں ہر سوال کے جواب یہ نہیں ہوتا کہ میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں. تم مجھے بتاؤ کہ کیا ابو بکر عمر زید بن ثابت نے قرآن جمع کرنے کا پروسیس شروع کیا یا نہیں کیا؟ بخاری میں مسلم میں یہ موجود نہیں ہے. تم نہیں مانتے؟ تو میں نے جو آپ کے سامنے دعویٰ رکھا، میں نے جو کہا آپ نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ میں نے کہا حضرت علی والا قرآن دکھاؤ تو شیعہ کر دو مجھے. وہی جواب اسی کی طرف آ رہے ہیں. قرآن کی تاریخ آپ کو بتا رہے ہیں نا. تو آپ ابو بکر عمر والا قرآن دکھاؤ، میں علی علیہ السلام والا قرآن دکھا دیتا ہوں نا. جب تمہارے بخاری میں موجود ہے کہ ابو بکر عمر زید بن ثابت نے قرآن جمع کی، تم وہ والا قرآن دکھاؤ، میں علی علیہ السلام والا قرآن دکھا دیتا ہوں. ختم بات. تو تم کیوں اعتراف نہیں کرتے؟ تم کیوں اعتراف دکھاؤ؟ بسم اللہ، تم پہلے تم دکھاؤ. تم ابو بکر عمر عثمان، ابو بکر عمر اور زید بن ثابت والا قرآن دکھاؤ، پھر میں علی علیہ السلام والا قرآن دکھا دیتا ہوں. ختم بات. علی صاحب میں نے تو آپ کو یہ آفر کیا کہ دیکھیں ابو بکر کے خلافت، یہ سب ایک منٹ میں بات کرتا ہوں. دو عزیزو، ابو بکر کے خلافت میں یہ علی والا قرآن نہیں ہے. ابو بکر والے کی خلافت، تمہارے پاس ابو بکر والی قرآن ہے؟ تمہارے پاس ابو بکر والی قرآن ہے؟ علی والا قرآن تم کہتے ہو. ابو بکر والی قرآن کہاں ہے؟ ابو بکر والی قرآن کہاں ہے بھائی صاحب؟ ایک منٹ مجھے بات کرنے دو. ایک منٹ میری بات کو نہ کاٹو. ایک منٹ میری بات کو نہ کاٹو. قرآن ہی نہیں ہے. اب میری بات کو نہ کاٹو میرے بھائی، اچھی بات ہے. ابو بکر عمر اور زید بن ثابت نے قرآن جمع کی، اور وہ قرآن کہاں گیا میرے محترم ناظرین؟ وہ قرآن پھر یہ خود کہتے ہیں پھر عثمان ابن عفان نے اپنی خلافت میں دوبارہ قرآن جمع کیا. اور یہ موجودہ جو قرآن ہے، یہ سب مسلمین کہتے ہیں وہ قرآن ہے جو عثمان نے جمع کیا. ٹھیک ہے، تو وہ ابو بکر والے قرآن کہاں گئی ہے؟ ابھی ان سے، اس حضرت سے میں نے کئی مرتبہ یہ سوال کیے ہیں، یہ سوال کا جواب نہیں دے رہا. تو ابھی ایک دفعہ پھر ان سے سوال کرتے ہیں، پھر اس کے اگر جواب نہیں دیا اس دفعہ تو ان سے خدا حافظی ہے. کیونکہ ایک ایسے شخص ہے جو بالکل اس کو کسی سوال کا جواب آتا ہی نہیں ہے نا. اس کے پاس ایک ہی جواب ہے کہ میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں، میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں، میں سنی ہونا چاہتا ہوں، میں عمری ہونا، بکری ہونا چاہتا ہوں، مجھے ابو بکر والا قرآن دکھاؤ. یا اللہ بسم اللہ، بسم اللہ، ابو بکر والا قرآن مجھے دکھاؤ، میں عمری بن جاتا ہوں. بسم اللہ. ابو بکر، ایک منٹ آپ کی آواز نہیں آ رہی، ایک منٹ ادھر سے ہوگی، ایک منٹ میں آپ کی آواز اونچی کر دوں. یہ بڑا تیاری کر کے آیا، ایک سوال کا جواب نہیں دے رہا یہ شخص. تیاری کر کے بیٹھتے ہو تم بھی، تو تمہارے پاس جواب ہی نہیں ہے. نہیں، میں اس موضوع میں میرا ذہن بھی نہیں تھا کہ آپ کال کر رہے ہیں، مجھے کیا معلوم. اچھا مجھے بتاؤ، میں آج سے سنی بن رہا ہوں، مجھے ابو بکر کیا تیاری کرنی ہے؟ علی صاحب اس پہ کیا تیاری کرنی ہے؟ مکاریاں نہیں کرو، اس پہ کیا تیاری ہے؟ قرآن دکھاؤ، بس بات ختم ہے. میرا آپ سے بھی عرض یہی ہے کہ ابو بکر والا قرآن مجھے دکھاؤ، میں آج اسے سنی بن رہا ہوں. بسم اللہ. اور بھائی آپ ادھر سے دعوت دے رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، سوال صرف شیعوں سے ہو سکتی ہے. آپ ابو بکر والے قرآن دکھاؤ. یہ ابو بکر والا قرآن ہے جو آپ کے نہیں ہے. تو عثمان نے کیا جمع کیا تھا؟ تو پھر کیوں عثمان نے جمع کیا تھا؟ اگر یہ ابو بکر والی قرآن ہے تو ابو بکر کیوں کہتے کہ عثمان نے جمع کیا؟ عثمان نے کیوں جمع کیا؟ اگر ابو بکر عمر نے جمع کیا ہے تو عثمان پھر کیا کر رہا ہے؟ آپ بتاؤ. کے درمیان عثمان جامع القرآن، عثمان نے کیا جمع کیا؟ پھر عثمان نے کیا جمع کیا؟ تو ابو بکر والی دکھاؤ نا. کے درمیان قرآن، ابو بکر کا جمع ہوا قرآن اس نے نشر کیا ہے. نہیں بالکل اس نے شروع سے جمع کیا تھا. اس نے زید بن ثابت کی روایت موجود ہے مختلف کتب میں. بھاگو عوام تو چھونا نہیں، بھاگو نہیں، ابو عثمان نے جمع کیا. عثمان، بس ختم بات. میں حیران ہوں ان لوگوں پر جو شیعہ ہوتے ہیں آپ کی باتوں پہ سن کے. آپ کے پاس تو قرآن ہی نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہو. بالکل. آپ پہلی بات آپ کہتے ہو ہم اہل بیت کو مانتے ہیں. ثقیفہ بنی سعدہ اہل بیت نے قبول کر لیا. آپ قرآن کو مانتے ہو؟ باغ فتح کا معاملہ اہل بیت نے قبول کر لیا تھا. اس معاملے کو غدیر خم اس پہ وہ اور موضوع ہے. اہل بیت ہے نا، قرآن اور اہل بیت اور موضوع ہے. ایک موضوع ہے، یہ اور موضوع ہے، کچھ اور نہیں. باغ فتح اور ہے، اس میں تفصیلات ہیں. آپ نے قرآن کا موضوع کا انتخاب کیا. بہرحال یہ جو حضرت جو ہے نا ادھر تیاری کر کے لے کے آئے تھے، قرآن بھی نہیں ہے، اہل بیت بھی نہیں ہے. میرا موضوع یہ ہے شیعہ کے پاس اہل بیت بھی نہیں ہے. ابو بکر تو چلیں آپ ایک میرے عزیز میرے بھائی آپ سے ایک مرتبہ پھر میں ایک سوال کرتا ہوں. دیکھیں اگر آپ خود کہتے ہو سوال میں کر رہا ہوں، میں قرآن کے متعلق آپ نے تو میں نے کسی ایک سوال کا جواب نہیں دیا. میں اپنے سوال کو دوبارہ تکرار کرتا ہوں. آپ میں نے جو سوال کیا اس میں سے ایک کا جواب دے دو. اگر آپ خود کہتے ہو، کیونکہ آپ کے کتب میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ سب سے پہلے علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا ہے نا، یہ تو صرف شیعہ پہ نہیں ہے کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ تو آپ کے کتب میں بھی موجود ہے کہ سب سے پہلے علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا. آپ خود بھی کہتے ہو، یہ میں صرف نہیں کہتا. پھر اس کے بعد
ابو بکر عمر اور زید بن ثابت نے قرآن جمع کیا؟ میرے اس سوال کے جواب دے دو کہ اگر علی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے قرآن جمع کیا تھا تو پھر ابو بکر کو دوبارہ قرآن جمع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سوال کا جواب دے دو. ہو سکتی ہے اس میں کوئی یاری صاحب یہ کوئی اتنا بڑا الجبرے والا سوال تو نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں ابو بکر نے کیوں جمع کیا. علی بھی کر سکتے ہیں, ابو بکر بھی کر سکتے ہیں, عثمان نے بھی کیا. الحمدللہ اسی جملے میں انہوں نے کہا کہ دیکھو عزیزو, کہا کہ علی نے بھی جمع کیا, علی علیہ السلام نے بھی جمع کیا, ابو بکر نے بھی, عثمان نے بھی جمع کیا. تو میں بھائی صاحب تو یہ کاٹ کے کہاں چلے گئے؟ انہوں نے کاٹ دیا بھائی اپنا, تینوں نے جمع کیا تو پھر تعین مشترک ہے. پھر یہ صرف آپ شیعوں سے نہیں کر سکتے کہ علی علیہ السلام والی قرآن میں دکھاؤ. تو آپ, یہ سوال آپ سے ہے کہ آپ بھی علی علیہ السلام والی قرآن دکھاؤ, کیونکہ آج اس بات کے آپ بھی قائل ہیں. اور اس عمر ابو بکر والی قرآن ہمیں دکھاؤ, وہ ہمیں دکھاؤ. تو عثمان والا قرآن تو موجود ہے. تو وہ جو دو ابھی آپ نے خود کہا ہے کہ ابو بکر نے پہلے علی علیہ السلام نے جمع کیا, پھر میں نے آپ سے پوچھا کہ پھر ابو بکر نے کیوں قرآن جمع کیا؟ ہو سکتا ہے انہوں نے بھی جمع کیا, پھر عثمان نے جمع کیا, ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ ہمیں دکھاؤ, میں سنی ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے نا, پھر ہمیں دکھاؤ, پھر میں سنی ہو جاتا ہوں. اور پھر وہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے, وہ قرآن جو امی عائشہ والی قرآن ہے, وہ قرآن بھی ہمیں دکھاؤ بھیا. یہ انہوں نے خود کاٹا ہے بھائی لائن اپنا, اچانک ان کا لائن مجھے نہیں معلوم کیوں کر گئی, ان کی لائٹ چلی گئی, کیا چکر ہے. یہ بڑے تیاری کر کے آئے تھے, الحمدللہ پنس گئے. اور عائشہ والا قرآن بھی ہمیں دکھاؤ جو بکری کا گئی ہے. یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ, سنن ابن ماجہ, چھاپ دار الفکر, کتاب چھپی ہے دار الفکر بیروت سنہ 2008 میں, صفحہ نمبر 453 میں, صفحہ نمبر 453, کتاب النکاح, باب رضاع الکبیر. رضاع الکبیر, رضاع الکبیر, رضاع الکبیر, بڑے موٹے آدمی کو وہ عورت اپنا چاتی اس کے منہ میں دے دے, ٹھیک ہے نا, عورت اپنی چاتی اس کے منہ میں دے دے. کون چاتی دیتی تھی؟ کون فتوے دیتی تھی اپنی بہنوں کو کہ جو شخص مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آ جائے تم پہلے جا کے اس کو 5 مرتبہ اپنی چاتی دیا کرو, اس کے منہ میں دیا کرو. اور بھائی یہ سیکس شو کہاں پہ جاری تھا؟ یہ سیکس شو کہاں پہ جاری تھا؟ اس کا ذرا سوچا آپ نے؟ رضاع الکبیر. اچھا, صفحہ حدیث نمبر 1944, میں سنی بن جاتا ہوں بھائی, چھوڑ دو, میں عمری بن جاتا ہوں, میں ابو بکر کا امتی بن جاتا ہوں. تو جو ہے نا یہ والی قرآن مجھے دکھا دینا. عائشہ نے کہا لقد نزلت آیت الرجم ورضاعۃ الکبیر 10. آیت الرجم دکھاؤ, آیت الرجم والی قرآن مجھے, تاکہ میں عمری بن جاؤں. اصلا اللہ یاری ہوئی, ابو بکر کا غلام, عمر کا غلام, عثمان کا غلام بن گیا. اف, چیوں کی کمر ٹوٹ جائے. او بھائی دکھا دو نا, یہ آیت رجم نازل ہو گئی. کون کہتی ہیں؟ عائشہ صاحبہ. ورضاعۃ الکبیر 10, قرآن کی وہ آیت کہ کبیر کو رضا کرو. کبیر کو عورتوں پہ لازم ہے کہ کوئی بھی مرد ہو اس کو پکڑ لو, اپنی چاتی اس کے منہ میں دے دو, اجنبی سے اجنبی آدمی 5 دفعہ نہیں 10 مرتبہ, 10 مرتبہ چاتی عورت اس کے منہ میں دے دے. یہ آیہ قرآن میں نازل ہوئی. وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِي, یہ کتاب میں لکھی تھی میرے بستر کے نیچے تھی. فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وَتَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ دَخَلَ دَاجٍ فَأَكَلَهُ. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, ہم مشغول ہو گئے اس کے موت میں, بکری کھا گئی. تو میرے عزیز آپ نے خود کہا ہے, بھائی صاحب آ گئے تشریف لائے, تو آپ سے سوال یہ ہے, ابھی آپ نے خود کہا ہے کہ علی علیہ السلام نے سب سے پہلے قرآن جمع کی, پھر ابو بکر عمر نے جمع کی, پھر عثمان نے جمع کی. ابھی آپ نے خود کہا ہے یہ ہو سکتا ہے, پر یہ ہو سکتا ہے آپ نے کہا سب نے جمع کیا, الحمدللہ آپ نے اعتراف کیا. پر میں نے ثابت کیا کہ عائشہ کی بھی قرآن ہے. تو یہ قرآن ہمیں دکھاؤ, بالخصوص وہ رضاعۃ العشر والی. اوکے, رضاعۃ العشر والی, رضاعۃ الکبیر 10, کہ 10 مرتبہ عورت اپنی چاتی مرد کے منہ میں ڈال, نامحرم مرد کے منہ میں ڈالے. یہ قرآن میں دکھا دینا. آج سے میں یزید کا امتی بن جاتا ہوں. بسم اللہ, قرآن دکھاؤ جناب. آج سے میں یزید کا امتی. جواب, یزید کی امتی بن گئے.
اتنی جلدی یزید کی امتی بن گیا یاری صاحب؟ مجھے بن جاؤں گا یزید کو بھی مانیں گے، ابو بکر عمر عثمان کو تو وہ تو ہاں بتا دیں اتنا کمزور یزید کی امتی بن گیا، یزید کی امتی ہو گیا یاری صاحب. تم لوگ یہی تو مسئلہ ہے، مانتے ہو نہیں مانتے تو ابو بکر کو بھی نہیں مانتے، ماننے پہ آتے ہو یزید کا غلام. واہ سلام ہے یزید کے غلام کو سلام ہے. بس ٹھیک ہے نا، تم دکھاؤ نا وہ قرآن. چلو دکھاتا ہوں. میرا دیکھیں ابھی ایلتھی گفتگو کرتے ہیں تھوڑا سا تاکہ کچھ فائدہ ہو. ویسے شور شرابے کا کیا فائدہ ہے؟ مجھے دیکھ کے آپ شور کرنے شروع کر دیتے ہیں. شور نہ کریں. دیکھیں عزیزو، یہ سب کچھ کہے گا، قرآن نہیں دکھائے گا، سوال کا جواب نہیں دکھائے گا. وہ رضاۃ الکبیر عشرن وہ والی قرآن دکھاؤ، ابو بکر والی قرآن دکھاؤ، علی علیہ السلام والی قرآن دکھاؤ. بسم اللہ دکھاؤ. آپ جواب دینا نا، آپ جواب دینا. مجھے صرف دیکھیں 2 منٹ بات کرتے ہیں، لمبی چوڑی چھوڑ دیں. نہیں آپ 10 منٹ بات کر رہے ہیں لیکن میرے سوال کا جواب دے دیں، فضول گفتگو نہ کریں. 10 منٹ تاکہ میں جلد از جلد آج میں جو ہے نا حضرت ابو بکر کا امتی بن جاؤں. ختم بات. یزید کا غلام، یزید ابو بکر معاویہ سب کا. اگر تم نے یہ دکھا دیا، اگر نہیں دکھایا تو پھر تم یہاں سے چلے جانا. بھائی جلدی سے قرآن دکھاؤ. نہیں قرآن دکھانے والی کا ڈیمانڈ تو آپ نے نکالا نا. میں نے تو مجھے تو نہیں معلوم، میرے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ شخص آ رہا ہے یہ سوال کرے گا. مجھے کیا معلوم؟ او بھائی تم پہلے تیاری کر لیتے نا. جس کا گھر اپنا گھر شیشے کا ہو وہ دوسروں کے گھر پہ پتھر سے نہیں مارتا. جب تیرے پاس جواب نہیں ہے نا، جواب نہیں ہے، تیرے چہرے پہ ابھی شرمندگی کا آثار تیرے مسکراہٹ پہ ظاہر ہے. الحمدللہ رب العالمین. قرآن دکھاؤ. میں الحمدللہ نوکر اہل بیت شیعوں کا، اہل بیت علیہ السلام کے شیعوں کا نوکر ہوں. لیکن تم اگر وہ قرآن دکھاؤ تو میں یزید کا غلام وعدہ کرتا ہوں بن جاتا ہوں. غلام شمر بات سنو. بات میری یہ سنو. دیکھو آپ کے ساتھ بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ شیعہ کا سارا مذہب، میں یہ کہہ رہا ہوں میرا بھی یہ دعویٰ اور ہر شیعہ تو پھر قرآن نہیں ہے اس شخص کے پاس وہ قرآن نہیں ہے تو پھر کیوں ہم سے شیعوں سے قرآن ڈیمانڈ کیا؟ کون سا قرآن؟ وہ ابو بکر والی قرآن، عائشہ والی قرآن، علی علیہ السلام والی قرآن تمہارے پاس اب نہیں ہے تو ہم سے کیوں ڈیمانڈ کرتے ہو؟ نہیں ہے. یہ تو آپ کے ٹیبل پہ اگر یہ ابو بکر والی قرآن ہے تو عثمان نے دوبارہ کیوں قرآن جمع کیا؟ اس میں اور اس میں کیا اختلاف تھا؟ کیوں کہتے ہو قرآن نے جمع کیا؟ پھر دیکھیں عزیزو، بخاری میں موجود ہے کہ پہلے ابو بکر عمر نے جمع کیا، پھر اس قرآن پہ اختلاف آیا ہے، اس قرآن میں اختلاف آیا، پھر عثمان نے دوبارہ جمع کیا ہے. تو آپ سے یہی ڈیمانڈ ہے بھائی. تم علی علیہ السلام کے قرآن کو تو خود تم بھی مانتے ہو، تمہارے پاس صحیح سند کے ساتھ. کس قرآن میں اختلاف آیا؟ کس قرآن میں؟ ابو بکر والی قرآن میں اختلاف تھا لوگوں کے پاس. کدھر ہے؟ ثابت کرو، دکھاؤ کدھر ہے. سب بخاری میں، وہ بخاری میں موجود ہے، سب میں موجود ہے. دکھاؤ نا. وہ ابو بکر میں اختلاف ہے، عثمان نے لکھے، دکھاؤ کدھر ہے. دلیل دکھاؤ. جھوٹ نہ بولو. آپ چلے جائیں، خاموش ہو جائیں. اوکے آپ دکھا دیتا ہوں، میں دکھا دیتا ہوں. اوکے کوئی بات نہیں، کہ میں دکھا دیتا ہوں. میں کئی دفعہ اس کو دکھا چکا ہوں. جو لوگ تاریخ قرآن دیکھیں، ایک ایسی بات ہے نا کہ قرآن میں اختلاف ہو گئی ہے. جو لوگ یہ دیکھیں، میں نے قرآن کا تو موضوع کا انتخاب نہیں کیا، انہوں نے انتخاب کیا ہے. جو لوگ بھی قرآن کی تاریخ کو جانتے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عثمان کے خلافت میں بڑا اختلاف ہو گیا تھا، صحابہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے تھے. اختلاف قرآن پر. تو تب ہی عثمان نے زید بن ثابت کا کہا کہ تم دوبارہ قرآن جمع کرو، اور اس نے باقی سارے قرآن کے جتنے نسخے تھے اس نے جلا دیے. اب یہ کہتا ہے اس کو مجھے دکھاؤ. یہ تو سب لوگ چاہیے. تو میں یہ جتنے علماء دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں اس میں ایک حرف بھی جھوٹ نہیں ہے، یہ سب صحیح ہے. یہ ایک بدیہی بات کے لیے مجھے میرا وقت ضائع کر رہا ہے کہ اس کی حدیث سے مجھے دکھاؤ. اب یہ شخص منکر ہو گیا ہے بھائی کہ ابو بکر نے جمع کیا تھا اور پھر عثمان نے جمع کیا تھا. ان قرآنوں میں کیا اختلاف تھا جس کی وجہ سے جنگ ہونے لگے تھے مسلمانوں کے درمیان.
محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے، کتاب بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، اس کتاب میں ملاحظہ فرمائی باب جمع القرآن صفحہ نمبر 922 میں یہ حدیث، پہلے یہ حدیث یہ ہے 4900، معاف کیجیے صحیح ہے نا؟ ہاں صحیح ہے بالکل صحیح ہے، 4986 میں، اس میں وہی ہے کہ ابو بکر کی خلافت میں عمر، ابو بکر اور زید بن ثابت، ان تینوں نے قرآن جمع کرنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور انہوں نے قرآن، یہ کہتے ہیں قرآن جمع بھی کیا ہے، میں نے قرآن جمع کیا ہے، وہ بہت مختلف، آپ یہ حدیث کا ترجمہ دیکھ لیں ادھر، یہ ابو بکر کے زمانے میں جو قرآن جمع ہوئی ہے 4986۔ اچھا، پھر اس کے بعد 4987 یہ حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ حذیفہ ابن یمان عثمان کے پاس آئے، وکان یغازی اہل الشام فی فتح ارمینیہ و آذربائیجان مع اہل العراق، وہ شام کے والوں کے ساتھ ارمنستان میں، ارمینیا میں، آذربائیجان میں، وہاں پہ جنگ کے لیے گیا تھا، جہاد کے لیے گیا تھا۔ اچھا، کس کے زمانے میں؟ عثمان کے زمانے میں، یہ واپس عثمان کے پاس آیا۔ فافزع حذیفہ اختلافهم فی القراءة، قرآنی قراءات میں جو اختلاف تھا، اس نے حذیفہ کو، جو کیا تھا، حذیفہ کو ڈرایا تھا۔ حذیفہ نے عثمان سے کہا، یا فلان ادرک هذه الامه قبل ان يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، اس امت کو تم بچا لو اس سے پہلے کہ جس طرح یہود نصارہ آپس میں اختلاف کرتے تھے، اسی طرح یہ قرآن میں اختلاف کرنے لگے۔ تو یعنی اس طرح شدید اختلاف تھا، اور دوسری کتابوں میں ہے کہ قتل کرنے تک آ گئے تھے، وہ تفسیر طبری میں موجود ہے، یہ روایت بہت تفصیل کے ساتھ تفسیر طبری میں کئی طرق سے موجود ہے۔ پس عثمان نے حفصہ کو بھیجا، ان ارسل الینا بالصحف التي ننسخها في المصاحف ثم نردها الیک، تو پھر عثمان اس عثمان نے حفصہ کو کہا کہ اپنے نسخے بھیج دو، اور نسخے کو بھیج دو تاکہ ہم اس قرآن ہم جمع کرنا چاہتے ہیں اور پھر ہم واپس کریں گے اس کو۔ فارسلت بها حفصة الى عثمان، حفصہ نے اس کو عثمان کی طرف بھیجا۔ فامر زید بن ثابت وعبد الله بن زبیر وسعید بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن ہشام فنسخوها في المصاحف، پھر عثمان نے حکم دیا کہ ان قرآنوں کو تم لکھ دو، ریکارڈ کر لو، نسخے بنا دو۔ وقال عثمان للرحت القراشيين الثلاثة اذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان القريش فانما نزل بلسانهم، اور یہ لوگ جو جن کا اسم مذکور ہے، عبداللہ ابن زبیر، زید ابن ثابت، سعید ابن العاص، عبد الرحمن ابن حارث ابن ہشام، ان سے کہا اگر آپس میں تمہارے اختلاف ہو تو اس کو قریش کی لسان پہ لکھ دینا، کیونکہ قرآن ان کی لسان پہ نازل ہوئی۔ ففعلوا حتى اذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف الى حفصہ، جب تب مصاحف لکھے گئی تو عثمان نے وہ حفصہ کی جو کتاب تھی وہ واپس کر دیا۔ وارسل الى كل افق بمصحف مما نسخوا وامر بما سواه من القرآن في كل صحيفة او مصحف ان يحرق، اور اس کے علاوہ جو قرآنیں تھیں اس کو اس نے کہہ دیا کہ اس کو جلا دو۔ اچھا، یہ کتاب ہے جامع البیان عن تاویل آیہ القرآن المجید، چھاپ دار الفکر، بیروت لبنان میں کتاب چھپیا۔ بلی فما بال الاحرف الستہ غیر موجودہ ان کان الامر، یہ ابن جریر کی جو ہے نا صفحہ نمبر 41 میں حروف سبعہ کے متعلق، حروف سبعہ کہاں گئے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر ہم تم سے پوچھو کہ حروف سبعہ جو پہلے زمانے میں تھا اب نہیں ہے، وہ کہاں ہیں؟ وقد اقرأهن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اصحابہ وامرہ بالقراءۃ بہن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تم اس قراءت کے ساتھ پڑھا کرو اور اس کی تم تلاوت کیا کرو۔ وانزلہن اللہ من عنده علی نبیہ، اور اللہ نے ان حروف سبعہ کی انزال کیا تھا۔ انسخت فرفعت، کیا یہ منسوخ ہو گئی ہیں؟ فما الدلالۃ علی نسخها ورفعها، اگر یہ حروف سبعہ نہیں ہے تو یہ کہاں گئے ہیں؟ ام نسیتهن الامة فذلك تضييع ما قد امروا بحفظه اما القصة في ذلك، حروف سبعہ کہاں ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ لم تنسخ فترفع، یہ منسوخ بھی نہیں ہے، منسوخ التلاوہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو کہاں گئی ہیں؟ تو اس کو عثمان نے جلا دیا، بھائی حروف سبعہ عثمان نے جلا دیا۔
پھر بہت سارے روایت نقل کرتے ہیں کہ وہ عثمان کے زمانے میں قرآن کیسے جمع کیا گیا. اچھا کہتے ہیں کہ وَإِذَا ظَهَرَ مِن بَعْضِهِمْ بِمَحْضَرِهِ وَفِي عَصْرِهِ التَّكْذِيبِ بِبَعْضِ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ الَّتِي نَزَلَ عَلَيْهَا الْقُرْآنُ مع سماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن التكذيب بشيء منها وما أشبه من ذلك من الأخبار التي يطول باستيعاب جميعها الكتاب والآثار الدالة على أن إمام المسلمين وأميرهم عثمان بن عفان جمع المسلمين نظرا منه لهم وإشفاقا منه عليهم ورأفة منه بهم حذر الرد من بعضهم بعد الإسلام والدخول في الكفر بعد الإيمان اذ ظهر من بعضهم بمحضره وفي عصر التكذيب. کہتے ہیں کہ عثمان جو تھا بڑا رحم دل آدمی تھا, بڑا حکیم آدمی تھا, بڑا شفیق آدمی تھا, اس نے جب دیکھا کہ قرآن حروف سبعہ پہ نازل ہوئے ہیں اور 6 حروف جو ہیں اس میں تکذیب ہوتی ہیں, اس کی لوگ تکذیب کر رہے ہیں اور اس میں اختلاف کر رہے ہیں, تو اس نے کہا باقی حروف قرآن کو, جو پورا قرآن کے مختلف 6 ورژنز تھے, اس نے باقی سب کو جلا دیا. وہ اس کی حکمت عملی تھی. وجمعهم على مصحف واحد وحرق ما عدا المصحف الذي جمعهم عليه. ایک اس نے قرآن رکھ دیا, باقی سب مصاحف کو اس نے جلا دیا. وعزم على كل من كان عنده مصحف مخالف المصحف الذي جمعهم عليه ان يحرقه. اور باقی سب مصاحف کو اس نے حکم دے دیا کہ سب کو جلا دو. فلا قراءة اليوم للمسلمين الا بالحرف الواحد الذي اختاره له امامهم الشفيق الناصح دون ما عداه من الاحرف الستة الباقية. تو ابھی جو ابو بکر نے جو قرآن جمع کیا تھا وہ 7 حروف پہ جمع کیا تھا, ٹھیک ہے نا, 7 گنا اس سے بڑا تھا. تو باقی سب کو عثمان نے جلا دیا کیونکہ اس میں اختلاف ہو جاتا ہے. اس نے ایک ہی رکھ دیا, ٹھیک ہے نا. اچھا یہ کتاب ہے کتاب المصاحف لابن ابی داود السجستانی, المجلد الاول, چھاپ دار البشار الاسلامیہ. ملاحظہ فرمائیے اطلاق عثمان القراءة على غیر مصحفه عنه بلی القراءة على غیر مصحفه بلی. ما الذي نقمتم قالوا نقمنا أن نحو محا كتاب الله عز وجل. حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہا گیا کہ تم عثمان پہ کیوں اعتراض کرتے ہو؟ کہا کہ اس سے اعتراض یہی ہے کہ اس نے کتاب اللہ, یہ ابن ابی داؤد سجستانی کی بیٹے کی کتاب ہے, ابو داؤد سجستانی اس کا بیٹا ہے ابن ابی داؤد. کیوں اس پہ آپ کا اعتراض ہے کہ اس نے قرآن مجید کو محو کیا؟ بھلے اچھا یہ کتاب ہے کتاب تاریخ القرآن ورسمہ وحکمہ, تعلیف محمد طاہر ابن عبد القادر الکردی المکی الخطاط. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1365 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر فابو بکر هو اول من جمع القرآن بالاحرف السبعہ. ابو بکر نے جو قرآن جمع کیا تھا وہ احرف السبعہ کے ساتھ تھا. الذي نزل بها. اچھا پھر اما عثمان لم يجمع القرآن الا بعد ان راى اختلاف الناس في قراءته حتى انه ظن كان يقول ان في قراءته خير من قراءته وكان جمعه له بحرف واحد. عثمان نے جب اختلاف دیکھا اس نے ایک حرف پہ قرآن کو جمع کیا ہے, وهو لغة قريش, وترك الأحرف الستة الباقية فكان من الواجب حمل الناس على اتباع مصحفه وعلى قراءته بحرف واحد. اچھا پھر اس کے بعد کہتے ہیں وهذا يستلزم أن يكون حجم مصحف أبي بكر أضعاف حجم مصحف عثمان لأن هذا جمعه على حرف واحد من الأحرف السبعة. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ابو بکر کی جو قرآن تھی وہ کئی گنا بڑی تھی عثمان کے قرآن سے. کرسی خالی پڑی ہے, پتہ نہیں کہاں چلے گئی. او بھائی صاحب میں ادھر ہی ہوں. آپ نے ہمارے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا نا, آپ نے ہمارے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا ہے. ابھی کوئی اگر جواب ہے تو دے دو, ختم بات. علی صاحب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں نا, پاکستان میں آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ علیاری صاحب جس سے ہم نے پھنستا ہے تو ادھر ادھر بھاگتا ہے. یہ انیف قریشی نے اس دن بولا ٹی وی پہ کہ علیاری صاحب جب پھنس جاتا ہے تو ادھر ادھر بھاگتا ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات کون گیا ہے پھنس کون گیا ہے, کتاب کون دکھا رہا ہے, وہ سب دنیا کو معلوم ہے. آپ نے جتنے جھوٹ بولے اسی پروگرام میں, پہلا جھوٹ آپ نے یہی نہیں بولا انسان کو ڈوب مرنا چاہیے, کہہ دو خطا ہو گئی ہے. اور بھائی ابھی اعتراف کر دو, تم نے کہہ دیا کہ علی علیہ السلام, ابو بکر, عمر, زید بن ثابت مل کے انہوں نے قرآن جمع کیا. میں نے کہا ایک حدیث ضعیف حدیث دکھا دو, دکھاؤ نا. پنس کون گیا ہے؟ پنس وہ گیا جو جھوٹا ہے.
تم خود کہتے ہو پنس کون گیا ہے؟ پنس آپ گئے ہیں، پنس آپ گئے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام نے بھی قرآن جمع کی، ابو بکر نے بھی جمع کی، عثمان نے بھی جمع کی، تو کہتے ہیں وہ قرآن دکھاؤ، جواب نہیں دے رہے۔ اللہ یاری صاحب آپ شور بہت کرتے ہو، آرام سے تحمل سے بات نہیں کرتے ہو۔ نصیحت نہ کرو میرے عزیز، تم سوالوں کے جواب دے دو۔ یہ ان کا طریقہ کار ہے، بڑا تیز آدمی ہے، ایک سوال کا جواب نہیں دے رہا، الٹا مجھے نصیحت کر رہا ہے۔ ایک اور بات کرتا ہوں اللہ یاری صاحب، ایک اور بات کرتا ہوں، ابھی تھوڑا سوال کا جواب دے، سوال کا جواب۔ آپ نے 6 بندوں کو چیلنج کیا، تھوڑا دیر پہلے آپ نے 6 بندوں کو چیلنج کیا۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، بس نہیں، مزے کی سوال کا دیکھو نہیں مولوی صاحب میں آپ کو سوال کا جواب دے دو، مزے کی بات نہ کرو، ایک سوال کا جواب دے دو، موضوع پہ بات کرو، میرا ٹائم ضائع نہ کرو۔ میں نے کہا میں آپ کو پروٹوکول نہیں دوں گا، کیونکہ آپ ایک ایسے آدمی ہیں کہ بہت چالاک آدمی، مکار آدمی۔ سوال کا جواب دے، اب کہہ دو جواب نہیں ہے بھائی، تحقیق کر کے ہفتے لاؤں گا، چالاکی نہ کرو۔ اتنے آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نہیں سمجھ رہا، سب لوگ سمجھ گئے ہیں کہ آپ یہاں پہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ کے پاس ایک سوال کا جواب نہیں ہے۔ ابو بکر والی قرآن کہاں ہے؟ نہیں ہے۔ عثمان عائشہ والی قرآن کہاں ہے؟ نہیں ہے۔ علی علیہ السلام والی قرآن کہیں؟ آپ کے پاس کسی کا جواب نہیں ہے۔ اب الٹا آپ شیعوں کے گلے پکڑیں گے کہ علی علیہ السلام والی قرآن دکھاؤ۔ بھائی آپ بھی دکھاؤ نا، آپ بھی تو مانتے ہو کہ علی علیہ السلام نے سب سے پہلے قرآن جمع کی ہے، ایک سوال کا جواب دے دو، مزے کی بات نہ کرو۔ بسم اللہ۔ نعرہ یزید زندہ باد۔ بھاگ رہا ہے، میں بھی لعنت کرتا ہوں، میں بھی یزید پہ لعنت کرتا ہوں، لیکن آپ پہ بھی ساتھ کرتا ہوں کیونکہ آپ اس کے پیروکار ہو۔ اگلی بات سنو کہ الیاس گومن صاحب کو آپ نے چیلنج کیا، میں نے کہا میں اس کے خدا حافظ۔ یہ سوال کسی سوال دیکھو عزیز، میں ہر دفعہ اس شخص کو لاتا ہوں اسی لیے کہ سوال کا جواب دے دو۔ آپ کی جلد سے بھاگ رہے ہیں، اتنے لوگ منتظر ہیں بھائی، ایک سوال کا جواب دے دو نا۔ الیاس گومن کو چھوڑ دو، تم سوال کا جواب دے دو، جس موضوع کو تم نے چھیڑا ہے اس پہ گفتگو کرو۔ میں بتاتا ہوں، میں نے اس موضوع کو چھیڑا ہے کہ جواب دے دو۔ علی علیہ السلام والی قرآن دکھاؤ، ابو بکر والی قرآن دکھاؤ، عائشہ والی رضائے عشر والی قرآن دکھاؤ، ہمیں دکھاؤ نا۔ بولے نہیں ہے، جواب نہیں ہے، تحقیق کروں گا، کچھ بولو۔ نہیں تحقیق نہیں کروں گا، میرے پاس سب کا جواب ہے، لیکن آپ پھنسے ہوئے ہیں، میں آپ کا جواب دے دو پھر، بسم اللہ جواب دے دو۔ لعنت ہے جھوٹے پر، یہ کہہ رہے میرے اس کے پاس جواب ہے، جواب دے دو پھر۔ مچھلی کو پانی سے نکالو جیسے تڑپتی، آپ ایسے تڑپ رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں۔ جواب دے دو، جواب دے دو، ذرا فن لے رہا ہوں، بس ختم ہے بھائی، اس کے پاس جواب نہیں ہے۔